अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खामोश ट्विटर पर आज एक ज़रब लगाने की कोशिश की शहबाज गिल साहब ने। उन्होंने कहा कि सिग्नल्स नहीं हैं आजकल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्विटर के और उनकी ट्वीट्स कम हैं। उसका जवाब भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से आज आ गया है और उन्होंने कहा कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरजती हुकूमत को उम्मीद होगी कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगी हैं। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी इंशाल्लाह। सो इस पर बात करेंगे, शुरू इधर से करेंगे। लेकिन एक चीज और जो सेटअप, जो एक और स्टोरी जो बहुत डेवलप हो रही है, वो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की है। आपको याद होगा 5 अगस्त के हिंदुस्तान के अमल के बाद 8 तारीख को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तमाम तर तिजारत को मुअत्तल कर दिया था और सफारती ताल्लुकात को महदूद कर दिया था। तकरीबन 1.5 साल के करीब ये मामला चलता रहा। 26 फरवरी 2021 को एक तब्दीली ये आई कि डीजीएमओस की बातचीत हुई, हॉटलाइन राब्ते उस्तवार हुए और जो जंगबंदी है उसका कंट्रोल लाइन पर उस पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ। 17 मार्च को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में। तकरीब से खिताब में इमरान खान साहब ने कहा कि हिंदुस्तान को या भारत को आगे पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, जब तक वो ऐसा नहीं करता हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी मौके पर आर्मी चीफ ने यह भी कहा था कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जब ये 17 मार्च 2021 को इमरान खान साहब ने यह बात की तो 20 मार्च को जब कोविड पॉजिटिव इमरान खान साहब थे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम की जानिब से खैर सगाली का एक पैगाम आया और नेक तमन्नाओं का इजहार, स्पीडी रिकवरी फॉर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये ट्वीट आया। उसके बाद 23 मार्च को पैगाम आया हिंदुस्तान की जानिब से, एक नेबरली कंट्री के हिंदुस्तान अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लोगों से चाहता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है जो किसी भी टेरर हॉस्टिलिटी के बगैर हो। यह बात 23 मार्च को आपको याद होगा जब मैंने कहा 17 मार्च को इमरान खान साहब ने कहा था पहला कदम उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। उसके जवाब में 29 मार्च को खत लिखा गया कि पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से हिंदुस्तान को, और उसमें यह कहा गया कि तमाम तर अच्छी बातें करने के बाद कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, लंबी पीस जो है, स्टेबिलिटी एंड पीस इन साउथ एशिया, ये अचीव नहीं हो सकती। ये हुआ पिछले 1.5 साल में। लेकिन जब 5 अगस्त का वाकया हुआ उसके बाद इमरान खान साहब मोदी को फैशिस्ट, हिटलर, क्या कुछ नहीं कहते रहे। जरा सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी की आरएसएस की हुकूमत है, हिटलर ने जो यहूदियों से किया था वो आज मुसलमानों पे करने जा रहा है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाजी पार्टी से ली थी। मैं आज भी आलमी कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के हिटलर को रोको। ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। हिटलर के नाजी जर्मनी में आइडेंटिकल प्रोग्राम्स आए थे, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है ये आरएसएस लेड बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में। ये आरएसएस लेड बीजेपी गवर्नमेंट, नाजी जर्मनी, हिटलर और मोदी, सिक्के के एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये तमाम तर गुफ्तगू हम बार बार सुनते रहे। इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से बड़े वाज़े तौर पर यह कह दिया गया था कि जब तक 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लिया जाता हिंदुस्तान से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन अब 31 मार्च 2021 भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला किया गया है। हमाद अजहर साहब ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कॉमर्स की जो वजारत है उसकी तजवीज़ पर यह फैसला किया। हिंदुस्तान ने भी, इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉलम आज लिखा गया, एक्सप्लेन्ड व्हाई पाकिस्तान वांट्स टू लिफ्ट बैन ऑन कॉटन शुगर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान का ये ख्याल है अखबार का कि क्योंकि पाकिस्तान को रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे पड़ते हैं, चाहे वो ब्राजील से या दूर से मंगाए जाएं, महंगे भी हैं, वक्त भी बहुत लगता है हिंदुस्तान से, ट्रेड पाकिस्तान के मफाद में है। दूसरा, ये बात भी कुछ अरसे से चल रही है कि क्या किसी दूसरी ताकत ने ये काम किया है बैकडोर डिप्लोमेसी का। यूएई का नाम बार बार लिया जा रहा था कि यूएई की जानिब से ये बैकडोर डिप्लोमेसी की गई है।
جس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان برف پگھلی ہے، پگھلے گی مزید، کس حد تک جائے گی؟ پاکستان نے یہ کہا تو ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے تجارت کھول دی ہے۔ کیا سب نارمل ہے یا نارملائزیشن کی طرف جا رہا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ڈی ایم، جیسے آپ نے انیشلی سنا تھا، پی ڈی ایم پر بھی بات کریں گے کہ پی ڈی ایم اور مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر اب بول پڑا۔ ڈاکٹر عدنان پاکستان تشریف لے آئے ہیں، وہ اور بٹی صاحب مبارک دے رہے ہیں۔ میں چلے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں، کیونکہ بٹی صاحب کی آواز ہی اگر آ گئی ہے تو ارشاد بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، روف کلاسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، وسیم بادامی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بادامی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سو ڈاکٹر عدنان کے آنے کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے آج 2 ٹویٹ کیے۔ مریم نواز دوبارہ سائلنٹ موڈ پر ہیں اور کسی بھی نیٹ ورک کے کوئی سگنل نہیں آ رہے۔ نئی سفارتکاری کی کوشش عروج پر ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے، علاج کے لیے لندن جانا چاہتی ہیں، جانے دیا جائے۔ جواب ایک ہی ہے، لوٹا ہوا مال واپس کریں، اس کے بعد جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ پھر ڈاکٹر عدنان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر جو جھوٹی رپورٹیں بناتا اور پھر رو رو کر ان کو سچ ثابت کرتا ہے، پھر سے مہربان قدردان آپ کے شہر میں جھوٹی سرکس لگانے لندن سے واپس آ پہنچے ہیں، لیکن اس بار ان کا اور ان کے جھوٹوں کا کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ سائلنٹ موڈ والی باجی جب تک لوٹ کا پیسہ واپس نہیں کرتی کوئی واپسی نہیں ہے۔ سو کوئک ریمارک انڈیا پاکستان پر ڈیولپنگ ظاہر ہے بات ہے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ پہلے انڈیا پہ کر لیں سر یا پہلے انڈیا پہ کر لیں سر؟ واٹ از بیٹر فار یو سروف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس ملک میں بہت کچھ پولیٹیکلی بیچا جاتا ہے اور پھر کس کنوینئنس کے ساتھ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ ویسے میری بڑی اس پہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے آج کی نہیں ہے، بہت پہلے کی، میرا خیال اچھی موو ہے، اور رادر دین کہ ہم اس میں ماضی میں پھنسے رہیں اور عمران خان صاحب کو ہم یہ ٹانٹس کریں، تانے دیں کہ جناب کہ یہ دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں تھے یا پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو مودی صاحب کے حوالے سے کیا کیا گفتگو کرتے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت آپ کو اگر پاکستان پہ ضرورت ہے، انڈیا پہ ضرورت ہے، پوری دنیا سر 5 اگست کا واقعہ نہیں بھول سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 اگست واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دا ریلیشن شپ۔ اس کے بعد ہم نے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی، یہ نہیں ہوگا۔ Isn't it a sign of weakness کہ ایک دن آپ اپنے معاشی فوائد کی خاطر، یہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں کہ کیا معاشی فوائد کی خاطر آپ کہیں کہ جناب چلیں کوئی بات نہیں، کشمیر سائیڈ پہ بیک برنر پہ پہلے ٹریڈ کر لیتے ہیں پھر یہ کر لیتے ہیں۔ معاشی مفاد بھی تو آپ کی پبلک کے لیے نا، عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کا بزنس رک جائے، آپ کی فیکٹریز رک جائیں، آپ کی لومز، آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی ساری چیزیں سٹینڈ سٹیل ہوتے ہیں، لوگ پھر یہاں بھی ان کو بھی تو مسائل، ان کو لاکھوں ورکرز ہیں، آپ کے کیسا ریمیٹنسز ہیں، سارے کا سارا جو آپ کا سیکٹر ایکسپورٹ سیکٹر ہے موسٹلی 70-80% جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ تو ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے۔ آپ کی کاٹن تباہ ہوگی، آپ کی وہاں پہ گنا، آپ کا نا آپ کی دھاگے کے مسائل ہیں۔ 2 چیزیں، یا تو آپ اس پہ مستقل اس پہ رہیں کہ جناب ہم یہاں مر جائیں گے، ہمارے ورکر مرے، ہمارے لوگ مرے، ہمارا کسان مرے، وٹ ایور ہے۔ خیر ہم نے انڈیا کے ساتھ ایک دشمنی رکھی ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی اس پہ کشمیر پہ ہے۔ جب ہم نہیں مانتے اس کو 370 کو یا کشمیر کا جو موجودہ اسٹیٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں، میری رائے، آپ کو پاکستان اور اس کو انڈیا کو نارمل ریلیشن شپ رکھنے چاہیے، ٹریڈ ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ 370 کو مانتے تھے نہ اس کو ہٹانے کو مانتے ہیں، اگر ہمارے لیے تو کچھ بدلا نہیں ہے آپ کا یہ خیال، لیکن سر وہ 70 کو بھی نہیں مانتے تھے، گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے ٹائپ بیانات تو کب سے آ رہے ہیں؟ وہ تو 40-50 سال پہلے بھٹو صاحب نے بات کی تھی نا، بھٹو صاحب کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، ہم تو آپ دیکھیں 370 کو نہیں مانتے تھے، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں، ہم تو کشمیر کو انڈیا کے ساتھ نہیں مانتے۔ اسی لیے میں نے کہا نا ہمارے لیے دونوں ریلیونٹ ہیں، 370 بھی ریلیونٹ تھا، 370 کا نکلنا، کیونکہ ہم تو سائن کو مانتے ہی نہیں ہیں ہندوستان کے جو کشمیر کے ڈیل کرتا ہے۔ اگر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ہماری فوجی قیادت ہو، جنرل باجوہ صاحب ہوں یا عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں، میں ذاتی طور پر چاہے پورے ملک کے لوگ اس وقت مجھے گالیاں دے رہے ہوں، میں ذاتی طور پر اس حق میں دے رہے ہونے دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بالکل نارمل کرنی چاہیے، ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے، آپ کو ایریل آپ کے روٹس، آپ کے لینڈ روٹس ہیں، دوائیاں وہاں سے ابھی بھی ہم منگوا رہے ہیں بھائی ویکن سے۔ مجھے پیپلز پارٹی بڑی بات ہے صاحب، آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں، انہوں نے کہا جی کتے کے کاٹنے کی ویکسین، اور کتنی تنقید کی بٹی صاحب، اور آپ بٹی صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ مسئلہ یہ وہ آتی تھی انڈیا سے آپ نے سارا کچھ بند کر دیا، ویکسین کہاں سے آئے گی؟ اس وجہ سے ایک گیپ آیا تھا، پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے تو وفاق کو خط لکھ کے دیا، ہمیں منگا کے دیں آپ کہیں سے۔ سو یہ چیزیں ہیں جو پرابلم تھی، لیکن ہے ہماری ضرورت ہے، ہمیں بہت سارے ایک اور کشمیر سے گالیاں دینے اور نعرے بازی کے لیے رہ گئے۔ لاسٹلی آپ کا لیور یہاں پہ جتنی ٹرانسپلانٹ ہوتے رہے، یہاں سے بہت سارے کریٹیکل پیشنٹ انڈیا جاتے رہے، پچھلے 2-2.5 سالوں میں سارے کے سارے روگ ہیں جن کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا تھا، بڑا سستا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، دوائیں آپ کو بڑے سستا نہیں اتنا ہی جتنا پاکستان۔ بہرحال میرا خیال بہت کمپیریٹیو میرا یاد ہے وہ جڑا کرتا اسلام آباد میں، آئی نو دا کمپیریزن ایک جیسا ہی ہے تقریباً۔
لیکن جتنے والیومز چاہیے آپ کو اتنا والیوم شاید پاکستان میں آپ کو نہیں ملے. آپ کو اتنا والیوم وہاں پہ آپ کو مل سکتا. لاسٹلی میری تھوڑی سی سیاستدانوں سے اور میڈیا سے اسپیشلی دونوں سائیڈ کا میڈیا, ان کا میڈیا بھی بہت ہاکش ہے اور کام کوئی ہمارا بھی نہیں ہے, اگر اتنا نہیں ہے جیسے خیر انڈیا کا. لاسٹلی آپ اگر اس میں رہیں گے نا, تانے دینے میں رہیں گے, آج ان کو دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی تانے دے رہی ہے, نواز لیگ دے رہی ہے, یہ دیکھیں گے جب آپ کا موقع تھا عمران خان صاحب ہمیں کہتے تھے مودی کا یار جو ہے غدار وغیرہ. آپ اگر عمران خان صاحب ہی کچھ کرتے رہے یہاں پہ, ایک دفعہ تھوڑی سی میچورٹی دکھیں. میرا خیال ہے آپ کو ایک دوسرے کے تانے دینے سے نکلنا چاہیے کہ کیونکہ پچھلے یہ کرتے تھے تو موجودہ یہ کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑ. ہماری پالیٹکس میں باس میچورٹی نہیں ہے, بہرحال ہونی چاہیے. ہماری پالیٹکس مفاد پاور پالیٹکس ہے. آپ کو گرانے کے لیے اپنے اصولوں کو روندنا پڑے, میں روندنے کو تیار ہوں, لیکن آپ کو یہ اس ملک کے ساتھ یہ اس ملک کے ساتھ جاتی ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. لوگ نہیں سمجھتے نہ صحیح, لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس ملک کی پالیٹکس پاور ڈریون پالیٹکس ہے, اسکول ڈریون پالیٹکس نہیں, نظریے کی پالیٹکس نہیں. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ کرے ان بندوقوں کو زنگ لگ جائے, جب محبوبہ مفتی کے ساتھ کھڑے تھے اسلام آباد میں. انہوں نے میرا خیال ہے if I'm not mistaken کسی کو اخبار کو وال اسٹریٹ جرنل کو شاید انٹرویو دیا تھا امریکہ جب گئے تھے ایز پریزیڈنٹ. میں نے کہا تھا یہ کشمیریوں کے کشمیری مجاہدین کے بارے میں ولف پیکس ہیں. اور میاں صاحب آپ جانتے ہیں میاں صاحب کبھی ایک جب ہندوستان گئے تو حریت کانفرنس کو نہیں ملے, دوسری میٹنگز کر کے آ گئے. ہماری حکومت میں آ کے سب یہی کرتے, جو عمران خان صاحب ہیں اس وقت گالیاں, اگر آج عمران خان صاحب اپوزیشن میں کہتے ہیں سودا کر دیا انہوں نے کشمیر کا. This is Pakistani politics at its best probably. آپ اگری کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے بتا دیں, ورنہ میرا خیال ہے کہ اگر ڈیفر کرتا ہے کوئی تو وہ بھی بتا دیں. نہیں میں تھوڑا سا اس میں ساری باتیں ٹھیک ہے, بہت اچھا. عمران خان صاحب کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں, پھر وہاں سے واپسی جو ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی. نمبر 1. نمبر 2, کشمیر کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں, دونوں ڈائیلاگ کرنے چاہیے, بہت اچھا فیصلہ حل نہیں ہوگا ویسے. نہیں, جو بھی کشمیریوں کے مرضی کو دیکھو نا, کشمیر ہماری ایک باٹم لائن پوزیشن ہے کہ ہمارا ہندوستان دیتا نہیں. اب اس سے سنا ہے کہ جب یو اے اس میں درمیان میں امریکہ میں نہیں دے گا. سنا ہے کہ کچھ آؤٹ آف دا باکس یا کوئی اس طرح کا آؤٹ آف دا باکس سولوشن مشرف صاحب نے کہا تھا, وہ بھی ہندوستان کے لیے قابل قبول نہیں. تو بارڈر ریلیونٹ کر دیں, لیکن بہرحال 1 کروڑ لوگوں کو آپ چھوڑ کے صرف آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں. 1 کروڑ لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے, جو لاشیں بھری پڑی ہیں, جو قبرستان بڑے پڑے ہیں, جو ادھر ہوتے ہیں. آپ اس کے خلاف ہے روح صاحب کے؟ نہیں میں تعلقات کیا کہ میں ساری باتیں ایگری کرتا ہوں کہ تعلقات ہونے چاہیے. ہم ریڑا لگا کے پاکستان کو ادھر اور اس کو ادھر نہیں, ہمسائے ملک ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. اور کچھ یعنی آپ کو تنقید پہ نہیں, بڑا اچھا انیشیٹو لیا, تنقید پہ نہ جائیں. عمران خان نے مودی کو امن پیشکش کی, ہمارے کچھ لوگ ہیں کیڑے نکالے. مودی فاسسٹ کہا, ہٹلر کا, پھر بھی کیڑے نکالے. کشمیر بسائڈ پوائنٹ سر, مجھے ایشو پہ رہنا, ایشو یہ ہے کہ کیا یہ موو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, لیکن کشمیر کے بغیر نہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہماری پوری دوئے پاسے کھیڑ گئے نہیں, آپ کیوں نہیں کر سکتے, کیا ہے جو نہیں ہو سکتا. انگریزی کا محاورہ ہے نا, woman is either pregnant or not. There's nothing called half pregnant. You can't. Acha, there is another Angrezi ki saying, you can't hunt with the wolves and run with the hare and hunt with the hounds. یہ بھی انگریزی کا ایک محاورہ, تو ایک پاسے کھڑ رہے ہیں. آپ اپنی کپاس, آپ اپنی کاٹن, آپ اپنی چینی, آپ مجھے چلے میں آپ کا سوال آسان کر دیتا ہوں. کیا مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر یہ ٹریڈ کھولنی چاہیے تھی, درآمد کا اعلان کرنا چاہیے تھا چینی اور کپاس کا, یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب. نہیں, میں نہیں حق میں. ٹھیک. وسیم ادامی, do you want to add something to this یا پی ڈی اے میں چلے؟ کوئکلی اگر 30 سیکنڈ خالی میرے لے لیں تو اس کے بس بات ویسے ہو ہی چکی ہے, وہ یہی کہ بھائی یہ آخری چیز جو ہمیں یا سیاستدانوں کو یا تجزیہ کاروں کو کرنی چاہیے, وہ یہ کرنی چاہیے کہ کوئی سیاستدان یا کوئی حکمران وقت اگر بھارت کے ساتھ تعلقات بناتا ہے یا بگاڑتا ہے تو ہم اس میں باقی اپنے تجزیے دے دیں. سر آج معزز مہمانوں نے دیے, لیکن یہ جو حالیہ تاریخ میں ہونا, او جی اس کا تو یار ہے, او جی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, او جی ساڑیاں بیچتا ہے, او جی یہ ہے وہ ہے, اس شدید اممیچورٹی سے باہر آنا چاہیے. اس لیے کہ پھر نیچے عوام یہ بائے کرتی ہے, اور پھر عوام بھی نیچے جو ہے وہ کبھی غداری کے اور کبھی حب الوطن ہونے کے اور نہ ہونے کے سرٹیفکیٹ بیچتی ہے. اب اس مصیبت سے جان چھڑا لینی چاہیے, ایک کام یہ کر لینا چاہیے بس. اور دوسرا, جب پوزیشنز لیں تو یہ ماضی میں بھی سب کو احساس ہونا چاہیے, اگلی باری بھی دوسری طرف بھی آنی ہے پوزیشنز سوچ سمجھ کے. عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے از فائنڈنگ آؤٹ دا ہارڈ وے کہ ہر چیز پر پاپولر پوزیشن لینے کے بعد جب حکومت میں آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اب یہ میڈیا کے پاس ہر چیز ریکارڈ میں پڑی ہوتی ہے, جاتی کہیں نہیں. سالہ یہ اس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور جب آپ کوئی پوزیشن اپنی بدلتے ہیں وہ لے کر آئے, سر آپ تو یہ فرمایا کرتے تھے اس وقت,
تو اب پرابلم اب یہ دیکھنا چاہیے یہ اور مجھے اس دن تو بہت ہی حیرت ہوئی تھی جب خان صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے جب نواز شریف احتجاج شروع کرتا ہے بارڈر پہ ہندوستان ہمارے فوجی مارنا شروع کر دیتا ہے. اب یار مطلب یہ چیز اچھی بکی ہوگی, سب نے کہا بھی ہوگا کہ یار بات تو صحیح ہے, لیکن پلیز یار اس سے نکلیں یار, مطلب یہ کیا باتیں ہیں یہ. بالکل ٹھیک سر. چلیں نون لیگ کے اوپر تھوڑا سا چلتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئکلی 2-3 چیزیں میں کرنا چاہ رہا تھا جس پر ذرا سا آگے بھی چلیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ وسیم نامی صاحب سے شروع کرتا ہوں کیونکہ ہی اسپوک دی لیسٹ اس پہ, کیونکہ شہباز گل صاحب پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کہہ چکے کہ کوئی کاروباری شخص کی وساطت سے این آر او کی بھیک مانگی جا رہی ہے. یہ انہوں نے 22 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا تھا گالم گلوچ کے حوالے سے, اور لشکر کشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کاروباری شخص کی وساطت سے این آر او کی بھیک مانگی جا رہی ہے. آج بھی انہوں نے جو کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ پیسے واپس نہیں کرتے. سائلنٹ موڈ پر ہیں وہ تو. مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا, لیکن کوئی ڈیل کی بات کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف صاحبہ؟ وہ فاروق حبیب صاحب پچھلے دن پروگرام میں میرے پروگرام میں بولے کہ ابھی آپ عثمان ڈار صاحب بولے کہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, کچھ دنوں بعد مریم بی بی لکھ کے دینے والی ہیں کہ مجھے باہر جانے دو, طبیعت خراب ہے. عطا تارڑ صاحب ساتھ بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے ریکارڈ کر لیں, اگر کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ایسا ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا سارا کچھ. مجھے آپ کے اسپیسیفک سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آئی ول بی ویری سرپرائز اگر ایسی کوئی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہوگا. اور یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بیانات ہیں یہ شاید ایک پری ایمپٹیو ہے نا کہ بھائی اگر کوئی کہیں کچھ سوچ بھی رہا ہے مریم بی بی یا کوئی اور بھی, تو ابھی سے اتنا شور پڑ جائے کہ بھائی یہ کام ٹھیک ہے, نواز شریف والا جو ہو گیا وہ ہو گیا, یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں کرنا بھائی. تو یہ میرا نہیں خیال کیا ہو پائے گا. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک پریس کانفرنس کا شارٹ ہے, وہ سنا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک سرجری کروانی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر پلیٹ میں رکھیں گے تو میں باہر جانے کو تیار نہیں ہوں. ذرا سن لیں پھر رؤوف صاحب ذرا بتائیے گا کہ اس طرح کی کوئی بات چیت چل رہی. میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے, میری ایک سرجری ہونی ہے, پاکستان میں ہو نہیں سکتی, لیکن یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ای سی ایل میں میرا نام نکالنے کی کوشش کرے, میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنو. آپ کا خواب مریم نواز کو باہر بھیجنے کا بھی کون ٹھیک کہہ رہا ہے, گل صاحب یا مریم نواز؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں دباؤ کا شکار ہوئی تھی جب ان پہ نام لینے شروع کیا نا گوجرانوالے جلسہ کے بعد نواز شریف صاحب نے, اور کھل کر سامنے آ کے جو ہمارے 2-3 انہوں نے وہاں جرنلز کے آ کے نام لیے, اور اس کے بعد یہ بھی رپورٹس آنا شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے نام تو نہ لینا, کم از کم ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, اور اچھا خاصا میرا خیال آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم ہو رہے تھے. سو درمیان میں کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن اوپن کی گئی تھی, گیٹس جو ہیں کہ کچھ آگے منیمم لیول پہ آ جائیں, نام نہ لیں, سلیکٹڈ کہہ دیں, سلیکٹڈ کہہ دیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں, یا کوئی اس طرح کے ویگ ٹرمز جو ہے نا وہ یوز کریں. سو لگتا تھا کہیں نہ کہیں پہ درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایکسٹریم پوزیشن پہ نہ جائیں. ایون پی ایم نواز کے اندر بھی تھے, جیسے میں آپ کو خبر شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ بھی تھے. یہ بھی بتایا نون لیگ کے ملٹیپل لوگوں نے کہ ڈیل ہو گئی تھی کہ نام آپ نہیں لیں گے, آپ کو ہماری نیوٹرلٹی نظر ہے. بالکل. اور جو انہوں نے سینٹ الیکشن وہ کہتے ہیں پہلا ایک آپ کے لیے ٹیسٹ کیس تھا, اور اس میں بڑی حد تک نظر بھی یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں نیوٹرل جو اس میں گیلانی صاحب کا جیتنا, پھر چیئرمین سینٹ کے لیے آلموسٹ وہ پیپلز پارٹی کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے الیکشن آ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا جو بھی انہوں نے کیا, چلے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ڈیل ہوگی, بٹ I don't know honestly. اب آتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا مریم نواز کی سر اگر میں آپ کو اس دن میں پہلی بات یہ کہی تھی اور آج دوبارہ یہ دیکھیں, اگر تو پیپلز پارٹی واقعی ان کی اپنی غلطی سے ہو گیا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے. اب تو نون نعرے مار رہی ہے, ہمارے پاس 57 لوگ آ گئے, لے نو ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. انہیں میرا خیال ہے ان کو وہ کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہوتا ہے وہاں پہ بلف کال کرنا, کہ بلف کال کر لیا جائے تو کر لیا جائے بلف. ان کا کال پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے زیادہ ہار جائیں گے نا, ہار جائیں گے, کیا ہو جائے گا دوبارہ کر لیں. لیکن انہوں نے دی وہ تسی بٹھے کر دو گے سارا کچھ. آپ نے جو بات کی اہم کی کیا مریم کی اور ان کی ڈیل وغیرہ کو اس طرح ہو رہی ہے, یا مریم نواز صاحبہ اس وقت کوئی ڈیل کریں گی؟ میرا یہ خیال جو لاسٹ انہوں نے ٹرائی کیا تھا اور کوشش کی تھی جب ملاقات کے لیے زبیر صاحب کو بھیجا گیا تھا DGISI اور وہاں پہ آرمی چیف صاحب کی ملاقات کے بعد, جس کے بعد ساری لڑائی اوپن ہو گئی تھی, پبلک ہو گئی تھی. اب یہ مریم نواز صاحبہ کو جو ان کی ٹون بھی لگ رہی ہے, اب آ کے وہ ڈیل کے تحت باہر جاتی ہیں تو ان کی پولیٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ وہ پاکستان نہیں رہا جہاں پہ آپ اس میں آ کے 1 2 3 4 آگے پیچھے کر, اگرچہ انہوں نے ابھی کیے ہیں, انہوں نے جب ووٹ ڈالا تھا جنرل باجوہ صاحب کے اس ایکسٹینشن میں, آپ نوٹ کریں 6 مہینے کے لیے ساتھ میں بالکل ڈیڈ سائلنس ہو گئی تھی. پی ایم نواز کا ورکر, ان کی پارٹی سارے اجازت دیں, میں نے یہ ڈیل کی پالیٹکس کرنی ہے کیونکہ ڈیل کی کوششیں دونوں پارٹیوں نے کی ہیں اور سکسیسفلی کی, اپوزیشن کی. عمران خان صاحب تو چلو ان کے ساتھ ہے نا,
میں چاہتا تھا کہ ایک سیگمنٹ پورا اس پہ کریں یا اگلے سیگمنٹ پہ اس پہ بات کریں کیسے میاں صاحب باہر گئے, کیسے مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر, آج دیکھیں چوتھے دن ایک تانا پڑا, ٹویٹر بول پڑا, مہینوں کے حساب سے خاموشی تھی, نہیں افورڈ کر سکتے وہ, قانون سازی ہوئی. اور میں آپ کو واقعہ بھی سناؤں گا جب قانون سازی آرمی چیف ایکسٹینشن ہو رہی تھی, نون کے پاس پیپلز پارٹی کا وفد گیا, اس نے کہا جناب ہماری سی سی کا فیصلہ ہے, بغیر امینڈمنٹس کے ہم نہیں حمایت کریں گے. اب نون کو مصیبت پڑ گئی کہ ان کو تو آرڈر آیا ہوا تھا پیچھے سے بغیر کسی امینڈمنٹ کے, اور آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف کا اور شاید خاقان عباسی صاحب کا جھگڑا بھی. انہوں نے کہا جی 7 بندے, شاید خالد صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ میں اگر کچھ غلط کہہ رہا ہوں مجھے ٹوک دیں وہیں پہ, یہی آرڈر ہے. یہ بھی کہا تھا کہ فون کر رہے ہیں میاں صاحب سے پوچھ رہے جی یہی آرڈر ہے, جی بالکل یہی آرڈر ہے. ایسے ہی کمیونیکیٹ ہوا کہ بغیر کسی کنڈیشن کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنا. تو رات کو 12 بجے پیپلز پارٹی والے اٹھ کے گئے, انہوں نے کہا جی اسی تے بغیر اس کے نہیں مان سکتے, ہماری تو سی سی کا فیصلہ. تو نون نے کہا صبح 9:30-10 بجے اسمبلی ملتے ہیں, 12 بجے کا سیشن ہے, اگر تو پیپلز پارٹی نہ پیچھے ہٹی پھر ہمیں بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. بلاول کا میرا خیال ہے لو اینڈ بیہولڈ صبح 8:30 بجے آ گیا تھا کہ ہم بغیر کسی امینڈمنٹ کے اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. بٹی صاحب بریک کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ نون لیگ میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب تو پنجاب حکومت گرانے کو تیار ہیں. میں سناؤں گا بھی آپ کو اس کا. کسی نے شہباز صاحب سے کل پوچھا کہ سر کو کیا ہے, انہوں نے کہا جی میں تو اندر ہوں, میں نے تو باہر دا پتہ ہی کچھ نہیں, کوئی پتہ نہیں خبروں. بڑی آرام سے کہہ سکتے ہیں نہیں ہو رہا. دیکھیں انکار سب سے بڑی خبر ہوتی ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. میاں صاحب کہتے ہیں نہیں ہوگا, شہباز صاحب کہتے ہیں منو پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ کیا اندر کا. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران کچھ بہت سی انٹرسٹنگ گفتگو شروع ہو گئی تھی, لیکن مسلم لیگ نون کی سیاست پر ہے. کیا مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پر ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلاول صاحب نے ایک بیان دیا تھا, اور بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ شہباز صاحب اور حمزہ صاحب تو سنتے ہیں جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب میں لانے کی, کیا تھا سنیں. کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے, ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں تب ہمیں مسلم لیگ کیو کے ساتھ, پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا کیو لیگ پہ وہ ہم سے شیئر کرتا. جب بھی میں قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی یا قائد حزب اختلاف پروونشل اسمبلی سے اس پہ بات کیا ہے تو مجھے ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے. اگر پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ بنتا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے, زور دینا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اس کو بالکل ہی ملیامیٹ کر دیا. کیا کہا سنیں. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی, عمران خان صاحب بزار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا 2 ٹوک جواب دیا کہ مجھے سلیکٹرز کے ساتھ مل کر, جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے اسی دائرہ کار میں رہیں, سیاست میں دخل اندازی نہ کریں, تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا ساتھ, اور یہ میں جانتا ہوں کہ میاں صاحب نے اس کو رد کر دیا تھا جب یہ تجویز آئی تھی. کہتے ہیں شہباز صاحب سنتے ہیں, حمزہ صاحب سنتے ہیں, یہ نہیں سنتے. پھر کل جب شہباز صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے کہا باہر کی ہو رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. صاحب کہہ سکتے تھے ہم نہیں گرانا چاہتے, پارٹی پوزیشن ہے, میاں صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے, کی ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں سیریس اختلافات ہیں بٹوین حمزہ اور مریم, یہ تو طے ہے, یہ تو طے ہے. لیکن جو اوپر بھائی ہیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہیں, منزل ایک ہے دونوں کی, وہ تو فل سٹاپ کام میں تک کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ مریم نواز صاحبہ یہ جو ٹویٹر پہ کہانیاں, ابھی حمزہ اور شہباز شریف کی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی جس میں جو خبر باہر آئی وہ یہ آئی کہ شہباز شریف نے حمزہ کو کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ نہیں بولنا, کوئی بیان نہیں دینا, جبکہ مریم گروپ چڑھا ہوا ہے, توپے لے کے چڑھا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ ایک سوال بڑا مزے کا کر گئے تھے کہ یہ ڈیل کریں گے. مریم نواز ڈیل نہیں کرے گی, خدا کے لیے مریم نواز ڈیل نہیں کرے گی. اور ان کو کوئی فکر ہے سیاست کی؟ کلثوم نواز کیا کہہ رہی تھی اعتزاز احسن صاحب کو, سپاہی ڈٹے رہنا,
اور اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ شام کو تو وہ چلی گئی ہیں. چودھری کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھی کلثوم نواز صاحب, اللہ ان کی مغفرت غوث علی شاہ صاحب نے کہا ساتھ والے سیل میں تھے, اور غوث علی شاہ صاحب نے کیا کہا کہ ایک سیٹ خالی تھی, اور پھر پہلے کیا کہا جاتا رہا تھا, میاں صاحب کا حکومت علاج ٹھیک نہیں کر رہی. کیا سٹوریاں گڑی گئی تھیں, اور حکومت میاں صاحب کی تضییق فرما رہی ہے, حکومت میاں صاحب کو مارنے کی سازش کرے, میاں صاحب سے انتقام لینے کی کوشش کی, لیگی میاں صاحب کا مقدمہ عمران خان کے خلاف کریں. عمران خان کا ٹویٹ آیا, ڈراپ سین خواجہ حارث نے کیا کیا, اسمبلی سپریم کورٹ میں جج صاحبان نے کیا پوچھا تھا کہ حکومت نواز شریف کا علاج ٹھیک نہیں کروا رہی. تو آپ کیا چاہتے ہیں, کوئی اچھا اسپتال, کوئی اچھا ڈاکٹر, کوئی اچھی نرس, کوئی کچھ اچھا, اور ان کی مرضی کو سیاسی نہ خواجہ حارث نے کہا نہ 12 بیماریاں ہیں, 17 دوائیاں ہیں, 7 سٹنٹ ہیں, 2 ہارٹ سرجریز ہیں, سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے, ساری جو ہماری وہ ختم سکڑ گئی ہیں, پاؤں ہاتھ سارے سکڑ گئے. لیکن نہیں, 17 سال سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2 ایسی بیماریاں جن کا یہاں علاج ہی کوئی نہیں, 17 سال سے میاں محمد نواز شریف نے ڈاکٹر لارنس کے علاوہ وہ بھی لکھی ہوئی ہے, بڑی آنت جسم سوجن, ہاتھ پاؤں سونا, ناصابی ذہنی دباؤ, مسلسل جانا کا درد, گردوں کی انفیکشن, بڑی آنت کے مسائل. اچھا ٹھیک ہے یہاں علاج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس پر عدالت نے کہا آپ نے جو تصویر کھینچی, میاں صاحب تو جلسے جلوسوں میں ہٹے کٹے ہیں, اور ابھی ہٹے کا لفظ ہاں ہٹے کٹے نہیں, میاں جج صاحب نے کہا تھا, ہاتھ دو گی, جج صاحب نے نہیں کہا تھا تو اس کا ٹرانسلیٹ میں نے کر دیا ہوں. اچھا ابھی عدالت نے اور بات پھر الحمدللہ ایک نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. تو یہ جب بھی یہ ڈیل کی پیداوار ہے, یہ ڈھیل کی پیداوار ہے, انہوں نے ڈیلیں کی, اور اس ملک میں ڈیلیں 100 اور کر لیں, ان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بدامی صاحب, پاکستانی پالیٹکس جیسے ہم پہلے بھی کشمیر کانٹیکسٹ میں بھی بات کر رہے تھے, پاور پالیٹکس ہے. یہاں پر سب کی کوشش صرف ایک ہے کہ ہم کسی طرح اقتدار میں آ جائیں, اور پچھلے آپ نے 2008 سے ہی دیکھ لیں, اگر چلیں پرانی پالیٹکس کو تو ہم ویسے ہی دفع کر چکے ہیں کہ وہ بڑی غلط پالیٹکس تھی, نہیں ہونی چاہیے. 2008 کی پالیٹکس جس کو گالیاں نکالتے تھے 2013 میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ زرداری صاحب مشلے رہے ہیں, پھر زرداری صاحب جس کو ناصور کہتے تھے ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیل. پیپلز پارٹی 4-5 ناصور, پیپلز پارٹی جو 4-5 واقعات گناتی ہے, میاں صاحب کا باہر جانا, مریم بی بی کا ٹویٹر خاموش ہونا, زبیر صاحب کا ملنے جانا آرمی چیف کو, ان کا چیف کی ایکسٹینشن کا ووٹ ڈالنا وغیرہ وغیرہ, یہ 5-6 واقعات ڈال دکھتے ہیں. ڈیل تو پھر سارے کوشش میں ہے کہ بہتر ڈیل کس کو مل جاتی ہے. ڈو یو اگری کہ سب ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ ہو گیٹس اے بیٹر ڈیل؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب یہ ضرور چاہتے ہیں جناب کہ کس کی کیا ارینجمنٹ ہوتی ہے, ہاں مطلب ڈیل کا لفظ جس کو کہیں گے ظاہر ہے. لیکن یہ ضرور ہے, میرا خیال ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے, یعنی اگر آئی ڈونٹ نو اگر اس پہ آپ لوگ ڈس ایگری کرتے ہو تو پلیز میری رہنمائی کیجیے گا, کہ اگر یہ فارمولا نواز شریف صاحب نے مان لیا ہوتا کسی بھی سٹیج پر جب وہ سزا کا ماحول بن رہا تھا, یا سزا کے فوراً بعد بھی ہے وہ کہ بھائی میں 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوں, میری بیٹی بھی 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے, اور میرا بھائی 4 قدم آگے ہے, تو ہوتا نہ سیاسی منظرنامہ مختلف. تو وہ اس لیول, ہاں لیکن اس میں وسیم بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس میں پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائے. دیکھیں یہ فیملی کے اندر کی پالیٹکس بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی. بڑے عرصے سے جب آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا کہا تھا, تو سنا تھا کہ بڑے اختلاف ہو گئے اس بات پر. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ساری کی ساری, کیونکہ اگر تو آپ پچھلے 2.5 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, کیا آپ, اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, میاں صاحب ڈیل کی وجہ سے باہر گئے یا بیماری کی وجہ سے باہر گئے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر ڈیل کی وجہ سے خاموش تھا یا سگنلز خراب تھے اس میں؟ ہاں ظاہر ہے وہ ایک کوشش تھی کہ اس وقت اگر ماحول ایک ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اس دوران کوئی ایک منیمم لیول پہ ورکنگ ریلیشن بن جاتا ہے, تو بھائی ہمت نہیں ہارنی. میں اس پہ اسٹرانگ انتہائی پروٹیسٹ کر رہا ہوں جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ کاشف. نہیں کیونکہ ہی سے, اور میں اس کو there is a reason why this conversation is going where it's going and there is nothing, اس میں اس کی وجہ یہ ہے وسیم کہ جب آپ کہتے ہیں نا مسلم لیگ نون, میں کہتا ہوں جب انہوں نے کوشش کی ہے, انہوں نے اپنی مرضی کی ڈیل نکالی ہے کہیں نہ کہیں سے, کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے قانون کو بغیر امینڈمنٹس کے ایک لائن آرڈر آیا لندن سے کہ اس کو حمایت کریں. سو ڈیل تو سب کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں کنکلوڈ اس میں کرتا ہوں کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر
یعنی مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے جن بھی وجوہات کی بنا پر, جو کہ میرا بھی خیال ہے وہی وجوہات ہیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں, اگر یہ مان لیا ہوتا تو پھر وہ ایک ڈیل ہو گئی ہوتی, اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے آفر نہیں دی, وہ نہیں مانے اور وہ جس اپنے فیملی مسائل کی وجہ سے ہی نہیں مانے ہوں گے, ورنہ آج ایک یہ کرپشن, یہ سارے معاملات بھی اتنے زیادہ, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آصف علی زرداری صاحب کی اگر آج ایک ارینجمنٹ ہے تو اچانک آصف علی زرداری صاحب کے کیسز ویسز سب پہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے نا, تو یہ دونوں طرف سے آفر اور قبولیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور ہر کوئی اپنی اپنی کنوینئنس کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ہاں نہ اچھا اتنا ٹھیک ہے اتنا غلط ہے وہ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے. یہ بات اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں, آفر اور قبولیت کی جو بات ہے. دیکھیں میاں صاحب ہر ایک کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پوزیشن, ان کے بعد جو ہے وہی رہنا ہے, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے, اور ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ نہ اس چینج کر کے سب پنجاب میں آ جائیں, یہ ان روڈز بنا سکے کسی طرح. سو وہ اس گیم کو کھیل رہے تھے. میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یا وہ یا مریم نواز شریف صاحبہ, یہ جو سزائیں ہیں جس کی وجہ سے وہ وزراء اعظم نہیں بن سکتے, ان کا جو ڈیمانڈ لیول ہوگا وہ کافی بڑا ہوگا کمپیئر ٹو اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. مولانا صاحب تو چاہتے ہیں عمران گرے, میں آ جاؤں, کیونکہ گرے گا تو آٹومیٹکلی وہ واپس اپنی کم بیک کر لیں گے, ان کا بھی ڈیمانڈز بہت کم ہے. مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کی مشکلات بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے جو ڈیل وہ مانگتے ہیں وہ بڑی مشکل ڈیل ہے. از دیٹ فیئر وے آف پٹنگ اٹ؟ میں آپ کے اس انالیسس سے میں ایگری کرتا ہوں 100% کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی جتنی اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں ہو چکی ہیں اور جتنے پرسنل اٹیکس کیے گئے ہیں, میرے پرسنل پہ میں زور دے رہا ہوں, اور بہت سارا یہاں تک ہے نا ان کا کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ آپ کو یاد ہو کہا تھا حساب دینا پڑے گا, جنرل فیض صاحب کو یہ کرنا پڑے گا. سو جو آپ کا دور تھا جنرل مشرف کا اور ان کا میاں صاحب کی آپس میں اینیمنیٹی بن چکی تھی, اگر اس کے بعد ایک 99 کے بعد ان کی ڈیولپ ہو گئی, سیم وہ آپ کو سچویشن اس وقت لگ رہی ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ میں اور ان کے میاں صاحب کے درمیان. ان کے درمیان اگر کوئی ڈیل ہو سکتی تھی, آخری چانس جو تھا وہ زبیر صاحب کی وزٹ تھی. اب اس کے بعد اتنا سارا پانی اس میں سے گزر چکا ہے, بریجز میں سے, جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے ڈیل لے لیں گے, فلاں کر لیں گے. میری اسیسمنٹ ہے, کیونکہ پالیٹکس میں اسیسمنٹ ہو جائے, کسی کے بارے میں کوئی فائنل نہیں کہہ سکتے. اب آپ کا اتنا دور جا کے اتنا اٹیک کر کے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کا واپس آنا اور بیٹھ کے چیزوں کو جسٹیفائی کرنا, نہیں جناب کہ ہمارا ٹویٹر بھی خاموش ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا بہت سارا. یہ صرف ایک بھونچال کی صورت میں ہی ممکن ہے, یہ بہت مشکل ہو جائے مریم صاحبہ کے لیے, کیونکہ مریم کو کچھ بھی کہیں, ہم ان کے کریٹیکل رہے ہیں بہت سارے, ابھی بھی تنقید کرتے ہیں. اب مریم کے لیے اس پوزیشن سے جو میں نے پہلے بھی کہا, اور آپ اور میرا خیال ہم اس سیم پیج میں ہیں, اب ریورس کرنا اپنے لیے پولیٹیکلی طور پر وہ ڈیمیج کریں گی, اپنی پارٹی کو بھی کریں گی. taken a very principled position, لیکن خدا کے لیے خدا کے کیڑی پرنسپل پوزیشن, جو پوزیشن پرنسپل ہے, آپ نیت یا وجوہات پر اعتراض کر سکتے ہیں. آ جائیں گیلانی کو آپ جتوائیں ہارس ٹریڈنگ کر کے تو ہیرو آف دا ڈے, گیلانی دوسری طرف ہارس یا وہ موریں لگ کے جیتے تو ویلن آف دا ڈے. کیڑی پوزیشن, یہ بات بھی آپ کی بات جائز ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار یا پالیٹکس اور پالیٹکس نہیں خدا کے لیے مریم نواز ڈکلیئر جھوٹ بول چکی ہیں, میری کوئی جائیداد نہیں, ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فاؤنٹ, سپریم کورٹ میں جال سازی, کتنے جھوٹ اس ملک میں کوئی سیاست میں منطق ہے, اصول ہے, لاجک ہے. میرا آرگومنٹ کی بنیادی تھیسس یہ ہے کہ ہر قسم کی میرا ہاؤس آف شریف نہیں, میری بات سن لیجیے سر, میری بات آخری دو جملے میری بات سن لیجیے. آپ ہاؤس آف شریف کو نیلسن منڈیلا اگر ڈکلیئر کرتے ہیں تو پرنسپل, یہ سارا میاں محمد نواز شریف کی واپسی کیس نہ کرے. اور کیا کہا تھا جنرل باجوہ نے, کہا تھا کہ عدالتوں میں قانونی معاملات لڑے, سیاسی معاملات سے. کوئکلی میں نے بریک لے, آپ سے پوچھتا ہوں, ایک سے رک جائے نا, رک جائے, ایک چیز 4 باری کہنا ٹھیک نہیں ہو جائے گی. میں سن لوں آپ جواب میری ایک گل 4 باری, باقی آپ 5 نہیں, میری بات تو سن لیں, میری بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میری بات یہ ہے کہ بیسیکلی پہلے دن سے فل سٹاپ اینڈ کاما, میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب بھی ان کو ملے گی یہ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں پرنسپل پوزیشن, آپ کی عقل میں ڈالتا ہوں میری پرنسپل پوزیشن سے مراد کیا ہے. جی ایک سوال پوچھنا ہے, بھٹی صاحب سے پوچھتا ہوں تاکہ یہ زیادہ بول لیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ موجودہ, ابھی بھی دیکھیں فکرہ درمیان میں استاد, یار جلدی کریں نا, میں نے بریک لینی, آپ لے لیں واپس. جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہ جو موجودہ جرنلز ہیں, کیا جو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ مانگ رہے ہیں, کیا وہ آ کے قیمت ان کو دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ بریک کے بعد اس کا بریک جو پاکستان سے وہ مانگ رہے ہیں, آپ کو ایک بات پہلے کہی, پاکستانی پالیٹکس پاور پالیٹکس ہے. سن لینا میری بات, جو ڈیل, اور وسیم سے میں یہی پوچھا تھا کہ یہ سب ڈیل کے تحت ہوا ہوگا نا, جو مفاد اور فائدے اٹھائے گئے ہیں وہ ڈیل کے تحت اٹھائے گئے ہیں.
جو صحت کے اوپر باہر ہیں ڈیل کے تحت باہر ہیں نا, یہ تو اگر کسی ارینجمنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. جو پوزیشن ہے وہ تو کسی اصول کے تحت ہے نا, اصول پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ کیا لگتا ہے. جو ڈیمانڈ مان لی جائیں گی مریم کی اور نواز اصول نہیں مان. اصل سوال تو یہ ہے کیا بھٹی صاحب یہ کہنا کہ قتل غلط ہے ایک اصولی پوزیشن ہوتی ہے, whether you believe it or not, یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. یہ آپ کی عقل میں ذرا بریک میں ڈالتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, بریف ٹائم ہے, بریف جواب. وسیم بادامی صاحب, آفر اور قبولیت کی بات ہے, یہ ساری ڈیلیں جو ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے اب کو ڈیل قبول کرنا مشکل ہوگا نون کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ارینجمنٹ بن پائے گی, اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ کہ جب پیپلز پارٹی کے بھی معاملات زیادہ بہتر ہو گئے ہیں, تو اب وہ والا معاملہ تو نہیں رہا کہ اپوزیشن اتنی تگڑی ہو کہ اپوزیشن سے بطور اپوزیشن ڈیل کرنا پڑے کسی کو. ان کو بھی کمزور کر دیا ہے, پیپلز پارٹی ویسے ہی قریب چلی گئی ہے اور نون لیگ سے ویسے ہی بہت پرخاش ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ اور پی ٹی ایم کا کیا بنے گا, معاملات کو زیادہ بن پائیں گے. 20-30 سیکنڈ. مجھے بڑا اچھا لگا مصطفیٰ کھوکھر کا, میں پڑھنا چاہتا تھا, مجھے موقع نہیں ملا, میں دوبارہ پڑھ گیا. مصطفیٰ کھوکھر مجھے اچھا لگتا ہے, نوجوان پڑھا لکھا سمجھدار بچہ. اس نے بات کیا خوبصورت کی ہے کہ اس نے کہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے بھی اس دن کہا ان کے شو میں تھا, ماریہ میمن صاحبہ کے شو میں, یہ بات میں نے بھی کی تھی 2-4 دن پہلے, کہ گیلانی صاحب کو نہیں بننا چاہیے تھا. انہیں ایک آگے گیلانی صاحب کو تھوڑی سی پرنسپل پوزیشن لے لینی چاہیے تھی کہ بھائی صاحب یہ پوزیشن کا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم ان کو بیٹرے نہیں کریں گے, چیٹ نہیں کریں. جن کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بنے ہیں, مطلب پی ایم نواز کے ووٹوں سے سینیٹر بنے, آپ اپوزیشن لیڈر نہیں بھی بنے گے, کون سی بڑی قیامت آ جائے گی. سو ان کو سٹینڈ وہاں پہ لینا چاہیے تھا گیلانی صاحب کو, جو میرا خیال ہے سائڈ لی آ کے انہوں نے نہیں لیا. اور یہ پیپلز پارٹی کی کسی حد تک زیادتی ہے کہ انہیں سولو فلائٹ نہیں لینی چاہیے, نواز کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا. 10 سیکنڈ رہ گئے. 10 بھائی جان, پی ڈی ایم کا تو رہے گا, سروائیول کا مسئلہ ہے. میرا وہی فکر حال بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے. نمبر 2, ہم اکٹھے ہی رہیں گے, یہ علیحدہ نہیں ہوں گے, ڈھیلا ڈھالا نظام رہے, کیونکہ ان کو پتہ چل کے اکٹھے رہنے بڑا فائدہ. اور دوسری بات, گیلانی سے توقع, مریم سے توقع, نواز شریف سے توقع, شہباز شریف سے توقع. اللہ خیر بیڑے پار, آپ سب کو بھاگ اجازت دینا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,